तुझे नहीं पता शुहदाए करबला में वो ईसाई भी शामिल थे? मुझे दिखाओ किसी तारीख में कि वहब को भेजने से पहले इमाम ने कहा वहब पहले मुसलमान बन जाओ। कौन से कहा कौन पहले कलमा पढ़ो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला मिंबरन इल्ला हक़ा। इमाम ज़मान की ज़ियारत में से एक फ़िक़रा कि जिसे इस वक्त की तकरीर के लिए मुंतखब किया है सलावात के सिलसिले में, जहाँ सलावात का ज़िक्र है, वहीं के इमाम ज़माना इंशाअल्लाह जब तशरीफ़ लाएंगे तो उन मिंबरों को जलाएंगे कि जिनसे उनके जद के हक़ के सिलसिले में और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हक़ के सिलसिले में कोताही हुई होगी। लिहाजा हमें मिंबरों का बड़ा ख़याल रखना चाहिए कि मिंबर से किस किस्म के अफ़कार और किस किस्म के अक़ायद और नज़रियात पेश किए जा रहे हैं। इसलिए कि अभी एक तकरीर मौलाना शब्बीर वारसी साहब की मेरी नज़र से गुजरी कि जिसमें वो असहाब इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ वो कह रहे हैं जनाब जौन के सिलसिले में, जनाब वहब के सिलसिले में और जनाब ज़ुहैरक़ैन के सिलसिले में। जनाब जौन के सिलसिले में उनका ये ख़याल कि उन्होंने कलेमा नहीं पढ़ा था, ये बिल्कुल ही बातिल ख़याल है। इसलिए कि जनाब जौन अमीरुल मोमिनीन के सहाबी हैं। जनाब जौन जिन्हें अमीरुल मोमिनीन ने 150 दिरहम में ख़रीद के जनाब अबूज़र को दिया था, और जिस वक्त जनाब अबूज़र की शहादत हुई तीसरे दौर में बज़ुल्म उन्हें मदीने से निकाला गया और उन पर जो जुल्म शाम में और मदीने में हुए, जिसके नतीजे में उसके ऊपर जो शहादत के बाद जनाब जौन अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर रहे और अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद इमाम हसन की खिदमत में हाजिर रहे और उसके बाद इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर रहे। यानी इतना शरफ हासिल है जनाब जौन को। और यहाँ तक कि जनाब जौन जिस वक्त इमाम हुसैन मदीने से करबला के लिए निकले हैं तो उन अंसार में से हैं कि जो मदीने से साथ थे, क्योंकि इमाम हुसैन के बाद वो भी अंसार और सहाबी हैं कि जिन्होंने रास्ते में मुलाकात की है। मसलन किसी ने मक्के में आके इमाम हुसैन से कोई मिला, कोई राह मक्का और कूफा में आके इमाम हुसैन से मुलाकात हुआ, लेकिन जनाब जौन साथ में मदीने से इमाम हुसैन के, उनके लिए ये कहना कि जनाब जौन ने कलेमा नहीं पढ़ा था, मुझे लगता है ये किसी उसी किताब में ये इबारत और ये रिवायत मिली होगी कि जहाँ ईमान अबू तालिब के सिलसिले में इनकार किया गया कि हज़रत अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा था। जनाब वहब के सिलसिले में ये कि वो नसरानी थे और इसी आलम में उनकी जो है वो शहादत हुई। क्या इमाम हुसैन ने जो है वो जनाब वहब को मुसलमान किया या उनसे उनका मज़हब पूछा? ये जो बात कही जा रही है ये भी हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, हमारे नज़रियात के ख़िलाफ़ है। उसकी वजह यह है कि जनाब वहब उस वक्त तक नसरानी थे कि जब तक कि इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर नहीं हुए थे। ये ताना ये जो दिया जा रहा है कि जनाब वहब नसरानी थे और क्या मुसलमान हुए, और उनके लिए अगर कोई दलील तो खुद जनाब वहब कल्बी की रजस मौजूद है। इसलिए कि ये जुमला और ये ताना तो शिम्र ने दिया था कि क्या हुसैन के पास मुसलमान ख़त्म हो गए कि जो किसी नसरानी को भेज दिया अपनी नुसरत के लिए, और जा तू नसरानी है, नसरानियों से हमें कोई सरोकार नहीं है, चला जा, हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे। इसके जवाब में जनाब वहब ने कहा था कि तेरे मुंह में खाक हो कि तू कह रहा है कि नसरानियों से तुझे कोई सरोकार नहीं, उन्हें कत्ल नहीं करेगा, लेकिन अपने नबी के बेटे को कत्ल करने पे आमादा है। मैं उस वक्त तक नसरानी था कि जब तक अपने आका और मौला की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं अपने आका और मौला के दीन पे हूँ, उनके नाना के दीन के ऊपर हूँ। लिहाजा ये बात कहना, यही नज़रिया जनाब ज़ुहैरक़ैन के लिए उन्होंने पेश किया कि वो तो शिया नहीं थे। तो जनाब ज़ुहैरक़ैन का भी यही मामला है कि जब तक कि इमाम हुसैन ने उन्हें तलब नहीं किया और इमाम हुसैन से खिदमत में हाजिर नहीं हुए, उस वक्त तक के वो शिया नहीं थे। लेकिन जिस वक्त आए हैं जनाब ज़ुहैर, हमारे साथ ने कहा है कि ज़ुहैर तू हुसैन की नुसरत के लिए आया है, क्या तू उस्मान का शिया नहीं है? इसलिए उस वक्त के जो है वो उस्मान के शिया, हज़रत अली के शिया, शियाने माविया जो दमिश्क में थे, माविया के चाहने वाले, उनको कहा जाता था। तो एक मरतबा जनाब ज़ुहैर ने कहा, झिड़क के कहा उमर साथ से कि ये ना कहे कि मैं उस्मान का शिया, बल्कि ये कहे कि मैं शैतान का शिया था। और उसके बाद कहते हैं कि अब मैं रहमान का शिया हूँ, यानी इमाम हुसैन की खिदमत में जब तक हाजिर नहीं हुए थे उस वक्त तक के जिसमें से किसी का कोई मजहब हो या कोई दीन हो, लेकिन जितने भी सहाबी इमाम हुसैन के हैं। और इस मसले में मैं एक बात मैं उन लोगों से भी करूँगा कि जो ज़ेर मिंबर खास करके उलमा या खुतबा जो बैठे हुए थे, कि वो याद रखें कि इमाम हुसैन उनसे भी ज़रूर सवाल करेंगे कि तुम उस वक्त कैसे खामोश रहे। इसलिए कि इमाम हुसैन को अपने असहाब पे बड़ा नाज है। यही तो कहा था कि जैसे मुझे मिले, न नाना को मिले, न बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले, और मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं।
تو یہاں اتنی منزلت اتنا مرتبہ امام حسین نے جو ہے اپنے اصحاب کا، اس لیے کہ اصحاب امام حسین کا جب ہم ذکر شب عاشور، جس وقت امام حسین نے کہا کہ میں اپنا حکم تم پر سے ہٹا لیتا ہوں، بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، جاؤ اپنے کو محفوظ کر لو، اس لیے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا خون بہانا چاہتے ہیں، تم اپنی جان بچا لو، تو ہر ایک نے یہی تو کہا تھا کہ فرزند رسول آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ مرتبہ امام حسین نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اچھا ذرا سے اپنے مرتبے اور اپنے درجات کو جنت میں دیکھ تو لو، اور ایک ایک کو اشارہ کر کے بتا رہے تھے حبیب تم فلاں مقام پہ ہوگے، زہیر تم فلاں مقام پہ ہوگے۔ یہ امام حسین کے صحابیوں کی منزل ہے۔ تو عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے نظریات ممبر سے پڑھے جائیں گے تو ان کا جواب بھی دیا جائے گا، اور اگر ہمارا کوئی خطیب پوچھ لیتا ہے تو اس میں بگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مجھ سے کہے، میرا نظریہ مجھ سے پوچھے، تو میں ببانگ دول کہوں گا کہ میں شیعہ ہوں، میں حضرت علی کا شیعہ ہوں، اس میں کوئی چڑھنے کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ سوال کسی ایک خطیب کا نہیں ہے، مومنین کے دلوں میں بھی یہ بات آتی ہے، اس لیے کہ ماضی میں ہمیں ایسے تلخ تجربات ہوئے ہیں کہ جہاں لوگ ہمارے یہاں آئے ہیں، ممبروں کا بھی استعمال ہوا، بہت سے شعراء آئے کہ جنہوں نے محفلوں میں بھی خوب پڑھا کلام، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ جب وہ دوسری بزم میں گئے، مشاعروں میں گئے، تو کبھی مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئے، اور کبھی اپنے اشعار کا اس اعتبار سے مفہوم بدلتے ہوئے نظر آئے، مشاعرے کے مزاج کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے بہت سے خطبہ بھی آئے ہیں، مولانا قاسمی کا بھی اسی میں نام ہے، مولانا ابو بکر مری آبادی کا بھی اسی میں نام ہے، لیکن بعد میں جب ان کے ہم نظریات دیکھتے ہیں، خود ان کی کتاب سیرت خاتم النبیین جب پڑھے انسان تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ان کے نظریات ہیں۔ لہذا ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ اگر اس کے نظریات پہ حملہ ہو۔ اس میں بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اتحاد جو ہے وہ اس سے مجروح ہو رہا ہے، اس سے اتحاد مجروح نہیں ہو رہا ہے۔ بقول آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ، اتحاد کہتے ہی اسے کہ انسان اپنے نظریے پر اور اپنے عقیدے پہ قائم رہے۔ لوگوں نے انضمام کو اتحاد کا نام دے دیا ہے، اپنے عقیدے کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ اگر ممبر سے کوئی بھی ضعیف روایت بیان کی گئی یا کوئی بھی قصے گڑھے ہوئے قصے کہانیاں بیان کیے گئے تو اس کا جواب دیا جائے گا، جیسے ماضی میں ہمارے علماء نے، ہمارے خطبہ نے ضعیف روایتوں کو کوٹھڑی میں بند کر کے تالا لگا دیا ہے، اسی طریقے سے اس دور میں بھی ہر ضعیف روایت کو اگر ممبر سے بیان کیا جائے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں مجلس میں جو ہمارے یہاں بچوں کا اٹیچمنٹ ہے مذہب سے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت دوسرے فرقوں کے، بنسبت دوسری جو مذہب ہے۔ بازار مذاہب میں اگر آپ جائیے اور ادیان میں آپ دیکھیے، اور اس کا اگر انسان کو تجربہ کرنا ہے تو وہ دیکھ لے اپنے پروگرام میں، اپنے اجتماعات میں، کہ جہاں تبلیغی جماعتوں میں ملینز ڈالرز کا بجٹ ہے اور کس طریقے سے وہ لائے جاتے ہیں اجتماعات میں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ پکنک کے طریقے سے آتے ہیں۔ اسی لکھنؤ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائے گئے اجتماعات میں اور کھڑے ہوئے رومی گیٹ پہ فوٹو کھنچا رہے ہیں، یا مثلا کہیں اور گھوم رہے پھر رہے ہیں صرف لکھنؤ میں گھومنے کے لیے۔ اس کے بنسبت اگر ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں اجتماعات میں، ذکر حسین کے طفیل میں، فرش اعضا کے صدقے میں، ہمارے یہاں بزرگوں سے زیادہ بچے مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ لہذا اگر بچوں کے سامنے ایسی روایات پڑھی جائیں گی تو ان کے نظریات کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں بہت زیادہ نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا اور طرف کا مال زبردستی ہمارے یہاں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے، بانیان مجلس کو بھی ایک پیغام جانا چاہیے۔ اگر یہی پیغام جائے گا کہ جناب جون نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور جناب وہب قلبی نصرانی اور اسی عالم میں جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جناب زہیر قین تو شیعہ ہی نہیں تھے، وہ تو بلکہ جو ہے وہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کسی اور کے شیعہ، تو جو کچھ بھی تھا، لیکن امام حسین کی خدمت میں آنے کے بعد وہ امام حسین کے نانا کے دین کے اوپر اور اسی طریقے سے اس کی شہادت ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اور یہاں اس میں اتحاد پارا پارا ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اتحاد، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتحاد اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کا دفاع نہ کریں اور جس کا جو دل چاہے وہ ہمارے ممبروں سے کہہ کے چلا جائے اور ہم جو ہے اس کو اطمینان سے سن لیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، امام حسین سوال کریں گے خصوصیت کے ساتھ، ان لوگوں کو آمادہ رہنا چاہیے کہ تم نے کیسے ہمارے جون کے لیے سن لیا، تم نے کیسے زہیر کے لیے سن لیا، تم نے کیسے وحید کے لیے سن لیا۔ اب رہی بات یہ کہ صاحب ہمارے مراجع کرام نے جو ہے وہ ہم سے کہا ہے کہ صاحب اتحاد کے لیے، تو یقیناً اتحاد کے لیے کہا ہے، لیکن کیا کسی مرجع نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنا ممبر کسی غیر کے حوالے کر دیں؟
ہمارے میری نظر سے تو کوئی ویڈیو آج تک ایسا نہیں گزرا، اس لیے کہ ہمارے مراجع کے یہاں عشرہ مجالس کا بھی انعقاد ہوتا ہے، محرم میں بھی، دیگر غم کی تاریخوں میں بھی، شہادت کے ائمہ کے موقع کے اوپر بھی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، مسلسل ویڈیو آتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ عراق میں نجف اشرف میں کوئی ذاکر جو ہے وہ غیر کہیں کوئی خطیب کسی دوسرے فرقے سے لا کے ممبر پہ بٹھا دیا گیا ہو۔ سیمینار اور کانفرنس میں بلانا ایک الگ بات ہے، ہم اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ پوڈیم اور ممبر کے اوپر تقریر کرنا بڑا فرق ہے۔ پوڈیم اور ممبر پر ہمارے یہاں بھی حسین ڈے ہوتا ہے، مختلف موضوعات پہ سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں اور الگ الگ مذہب کے لوگ بلائے جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن ممبرز اور صرف حق اہل بیت کے دفاع کے لیے ہے، وہاں سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ہمارے دل مجروح ہوں۔ اس لیے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ نجف میں ہمارے مراجع کرام نیچے بیٹھے ہوں اور کسی دوسرے خطیب کسی نے اگر دیکھا ہو تو وہ میرے علم میں اضافہ کرے، یا خود ایران میں آغا خامنئی معلوم ہوا کہ کتنی مجالس کا جو ہے وہ ویڈیو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ شرکت کرتے ہیں اور خطیب ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی دوسرے فرقے سے غیر شیعہ کوئی خطیب لا کے ممبر پہ بٹھا دیا گیا ہو اور آیت اللہ خامنئی نے اس کی مجلس میں شرکت کی ہو۔ لہٰذا وہ کام کریں کہ جو ہمارے مراجع نے، یعنی دنیاوی معاملات میں، لیکن اس کے معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ہم اپنے کے یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں جب اہل بیت کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں اتحاد کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم پڑھوائیں گے ضرور چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، تو ہمارا اختلاف مولانا شبیر واقسی صاحب کی مجلس پڑھنے سے بالکل نہیں ہے۔ وہ آئیں مجلس پڑھیں، لیکن اس اعتبار سے پڑھیں کہ جس اعتبار سے شیعہ خطیب پڑھتے ہیں، وہ کتابیں پڑھیں کہ جو شیعہ خطیب جس سے پڑھ کے مجالس کو پڑھتے ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھ کے نہ پڑھیں کہ جو ہمارے نظریات کے خلاف ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے نظریات کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، خود ہمارے ہی فرقے سے کیوں نہ ہو، لیکن نظریات کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کسی ایک فرد واحد کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ یہ ہر ایک کے لیے جو بھی ممبر پہ جائے، اگر وہ حضرت علی کے مقابلے پر ذرا برابر بھی کسی کو کسی طریقے سے بھی مان رہا ہے تو ہمارے نظریے کے اعتبار سے، شیعہ عقائد کے اعتبار سے، امام زمانہ اس پہ وہ حد جاری کریں گے جو فاسق کے اوپر کی جائے گی۔ غدیر اور سقیفہ کو بغیر نہیں وقت مانا نہیں جا سکتا۔ اگر غدیر کو واقعا ماننا ہے تو ہر اعتبار سے سقیفہ کا انکار کرنا ہوگا اور ہر دشمن اہل بیت سے اظہار بیزاری کرنا ہوگی۔ صرف معاویہ اور ابو سفیان کے اوپر لعنت سے کام ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ کوئی پوچھے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کی بنا رکھی تھی، جو ہر ظلم کے بانی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کے بعد حضرت علی اور جناب زہرا پہ ظلم کیا، تو ان کے لیے جو ہے وہ انسان بیچ کا راستہ اختیار کرے کہ کچھ چیزیں آخرت کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں، اسی دنیا میں ان کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی۔ اس لیے کہ خود قرآن کا حکم ہے، جو بھی اذیت دے گا رسول اللہ کو اور اللہ کو، اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے اس کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس میں سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو اس میں بجائے بگڑنے کے اور جو دلائل آپ نے پیش کیے ہیں اس سے کم شیعہ مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ علی ولی اللہ تک کے رک جانا، یہ تو علی ولی اللہ تو صوفی بھی اس کے قائل ہیں، لہذا علی ولی اللہ کلمے میں کہنا یہ صوفیت کے لیے دلیل تو بن سکتی ہے، شیعت کے لیے دلیل نہیں ہے۔ شیعہ اس وقت تک کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ کلمے خلیفتہ بلا فصل کے اوپر مکمل نہ کرے۔ اس لیے سب سے اہم جو گوشہ، سب سے اہم پہلو ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتا ہے، ہمیں کسی کی محبت پہ شرط نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں وہ محب اہل بیت نہیں ہے، وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، نہیں محبت کرتے ہیں، محبت نہ کرتے ہوتے تو علی ولی اللہ کیوں کہتے؟ بس یہ ضرور ہے کہ اگر منزل مودت پہ فائز ہو جائیں، علی ولی اللہ پہ نہ رکیں بلکہ خلیفتہ بلا فصل تک کے آئیں۔ اس لیے کہ اگر حضرت علی کے حق کا اعلان کرنا ہے تو ایک وقت غدیر اور سقیفہ کو مانا نہیں جا سکتا ہے۔ ہر اعتبار سے حضرت علی کو حاکم ماننا پڑے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شیعہ نظریے کے اعتبار سے، شیعہ عقائد کے اعتبار سے اس میں کہیں گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا یہ صوفیت کی دلیل تو ہو سکتا ہے علی ولی اللہ، لوگ اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہاں علی ولی اللہ کہہ دیا، اس لیے کہ آپ کس اعتبار سے ولی؟ جہاں تک ولیوں کا معاملہ ہے تو اسی ہندوستان میں مختلف علاقوں میں مختلف سڑکوں پہ کتنے گمنام مزارات ہیں کہ جس کے اوپر ولی لکھا ہوا ہے۔ آپ کن معنوں میں ولی مانتے ہیں حضرت علی کو؟ حقیقت اگر غدیر کو مانتے ہیں تو سقیفہ کا انکار ہر اعتبار سے کرنا ہوگا، کسی بھی طریقے سے، کسی طریقے سے۔ سقیفہ کا اگر کسی نے کسی ایک فرد کو بھی مان لیا تو پھر اس کا غدیر کا اعلان کرنا یا اظہار کرنا، غدیر کو ماننا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ خلیفتہ بلا فصل، بلا فصل حضرت علی کو خلیفہ ماننا ہوگا۔
اور صرف بنو امیہ کے اوپر لعنت سے بھی کام ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ معاویہ تو لعنت کی فہرست میں ہمارے یہاں چوتھے نمبر پر ہے، جو امام جعفر صادق نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں 4 مردوں اور 4 عورتوں کے اوپر لعنت انسان اگر بھیجے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، مومن اگر بھیجے گا تو اس میں معاویہ کا تو چوتھا نمبر ہے، اس سے پہلے 3 وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر ظلم کی اہل بیت پہ بنا رکھی ہے، جو ہر ظلم کے بانی ہیں، اس لیے کہ یہ بھی تو پڑھیے کہ معاویہ کو امت مسلمہ پہ مسلط کس نے کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ چیزیں آخرت کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں، اسی دنیا میں قرآن کا حکم ہے کہ جو بھی خدا اور رسول کو اذیت دے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ نے اس کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اس طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے لیے بھی انسان کے دل میں سافٹ کارنر ہو اور معلوم ہوا کہ جناب زہرا کے دشمن جو سب سے بڑی دشمن تھی جناب امیر اور جناب زہرا کی، کہ جن سے روایت خود عروہ ابن زبیر نے لکھی ہے، انہی بیوی سے کہ جن کو آپ صدیقہ کہہ کے بلاتے ہیں، ہم انہیں صدیقہ نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی شیعہ انہیں صدیقہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ انہی سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ نے جس وقت کہا آتے ہوئے دیکھا عباس ابن عبد المطلب کو اور امیر المومنین کو، تو کہنے لگے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جب دنیا سے جائیں گے تو میرے دین پہ نہیں ہوں گے، یہ انہی سے ہے۔ تو جو کل ایمان کے لیے ایسی روایتیں گڑھے اور ایسی حدیثیں گڑھے، ہم انہیں صدیقہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ کسی ایسے شخص کو شیعہ مانتے ہیں کہ جو انہیں صدیقہ کہے یا صدیقہ کہہ کے انہیں خطاب کرے، اس لیے کہ جس نے اتنا قدر ظلم کیا ہو جناب زہرا کے اوپر، جناب امیر المومنین کے اوپر، امام حسن کے اوپر کس قدر ظلم کیا، یہاں تک کہ جنازے پہ تیر برسوائے، رسول اللہ کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا، ہم ان کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مجمع میں آ کے تو ہماری جیسی کہی جائے اور جب اپنے مجمع میں جائیں تو بغداد کے ایک جھوٹے کا ذکر شروع ہو جائے اور اس کے گڑھے ہوئے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں کہ وہ یوں مردوں کو زندہ کرتا تھا اور وہ ایسے، یہ صرف اور صرف اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ جب امیر المومنین کے فضائل پڑھے جائیں کہ وہ مردوں کو زندہ، تو کہا جائے کہ یار اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو عبد القادر جیلانی بھی کر لیتے تھے۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا جاتا ہے آخر میں جب سب کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ علی کا وہیں ایک غلام بھی تھا۔ علی کا غلام کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے جو خود جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرے، جو مبغضین اہل بیت میں سے ہو، جس کے نزدیک جو فتویٰ دے کہ عاشور کے دن جشن منانا چاہیے، وہ علی کا غلام نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کیسے شیعہ ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم مشاہد مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا جو ہمارا ہدف ہوتا ہے، جب ہم عراق جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، ہمیں نجف کی زیارت کرنا ہے، ہم وہاں جا کے ان لوگوں کی اصحاب امیر المومنین کی زیارت بھی کرتے ہیں، ہم وہاں جا کے علماء کی قبروں کے اوپر بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی قبروں کی بھی زیارت کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی زائر ہمارے یہاں ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے جا کے کوفے میں قیام کر لیا ہو اور وہ 7 دن تک کے جناب میثم تمار کے روضے پہ بیٹھا رہے اور نجف و کربلا 2 یا 3 دن کے لیے جائے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ خود جناب میثم اس بات سے راضی نہیں ہوں گے کہ آقا کی قبر کو چھوڑ کے ہم غلام کی قبر پہ بیٹھ جائیں، خود جناب کمیل ہم سے اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں گے کہ اگر ہم حضرت علی کی زیارت کے لیے بنسبت اس کے جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کے ٹورز کو دیکھتے ہیں اور ان کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نجف اس میں 3 دن، کربلا اس میں 2 یا 3 دن، اور معلوم ہوا کہ بغداد میں 7 دن۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے غلام تھے اور دوسری طرف آپ آقا کے روضے کو چھوڑ کے غلام کی تحلیل کے اوپر سر پٹک رہے ہیں اور طرح طرح کے وہاں حال آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو افکار ہیں، یہ نظریات جو ہیں، ان نظریات کو چھوڑنا ہوگا اگر آپ کو شیعت کا اعلان کرنا ہے۔ لہٰذا وہ عبد القادر جیلانی کہ جس نے جھوٹا سید ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور جو دشمنان اہل بیت میں سے ہے، آپ اپنے عقیدے سے اگر ہو سکتا ہو کہ کوئی آپ سے یہ پوچھ لے، اور ہمیں پوچھنے کا حق بھی ہے کہ آپ کو ان کے ذریعے ان کے سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ایسے شخص کے سلسلے میں کہ جس کے نزدیک روز عاشور جشن منانا کا جشن منانے کا حکم دے رہا ہو اور جس کے نزدیک روز عاشور جشن منانا جائز ہو، ایسے دشمن اہل بیت کے لیے آپ کا کیا نظر ہے؟ اور ورنہ ہمیں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ہم کسی کو زبردستی شیعہ کہیں، آپ جس فرقے سے تعلق ہے آپ کا، آپ کہیے کہ ہم وہ ہیں۔ ہمارا معاملہ صرف اور صرف ہماری التجا یہ ہے کہ بنام شیعت ہمارے درمیان ضعیف روایتوں کو آ کے نہ پڑھیں، امام حسین کے اصحاب کی توہین نہ کریں، دشمنان اہل بیت کے لیے کسی قسم کا نرم گوشہ نہ رکھیں۔ اگر ہمارے ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں میں کسی قسم کسی ایک فرد واحد کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ یہ ہر ایک کے لیے جو بھی ممبر پہ جائے، اگر وہ حضرت علی کے مقابلے پر ذرا برابر بھی کسی کو کسی طریقے سے بھی مان رہا ہے تو ہمارے نظریے کے اعتبار سے، شیعہ عقائد کے اعتبار سے، امام زمانہ اس پہ وہ حد جاری کریں گے جو فاسق کے اوپر کی جائے۔ السلام علیکم۔